नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊज़ा फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो आप देख लें। इन्ना बेशक, यकीनन, अल्लाह ताला, ला यस्तहयी, इस्तहया का माना ये है कि शर्म महसूस करना, हया महसूस करना, शर्म महसूस करना या हार महसूस करना। अन इस बात से यज़रिबा बयान करे, मसलन कोई मिसाल, मा बहूज़तन चाहे वो मच्छर की क्यों ना हो, बहूज़ा मच्छर, फमा फ़ौक़हा या उससे भी ऊपर। अब यहाँ पर ऊपर से मुराद ये है कि मच्छर से भी बढ़कर। अब मच्छर से किस चीज़ में बढ़कर? हकारत में बढ़कर, तो ये ऊपर की बजाय नीचे हो जाएगी, यानी उससे भी कम तर। फमा फ़ौक़हा, मच्छर से भी बढ़कर हकीर किसी चीज़ की मिसाल। फ़अम्मा, बस बहरहाल, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, फ़यअलमूना, बस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु, अन्नहु, बेशक ये, क्या चीज़? मिसाल, अल हक़्क़ु, हक़ है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व अम्मा, और बहरहाल वो लोग, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, जो अहले कुफ़र हैं, फ़यक़ूलूना, पस वो कहते हैं, माज़ा, क्या, अरादल्लाहु, इरादा किया अल्लाह ने, बेहाज़ा मसला, इस मिसाल से, कि भला इस मिसाल को बयान करने से अल्लाह की मुराद क्या है। युज़िल्लो, ज़लालत, गुमराही को कहते हैं। इसी की जैसे लफ्ज़ है ज़ालीन, गुमराह। युज़िल्लो, वो गुमराह करता है, बिही, इस मिसाल या कुरान के ज़रिए, कसीरन, बहुत सारे लोगों को, वयहदी, और वो हदायत देता है इसके ज़रिए, कसीरन, बहुत सारे लोगों को, वमा युज़िल्लो, और नहीं गुमराह होते इसके ज़रिए, इल्ला, मगर वही लोग, अल-फ़ासिकीन, जो फासिक हैं। अब ये तो हो गया जी इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अब इसकी तशरीह और लफ्ज़ों की कुछ वज़ाहत जो है वो अब गुफ्तगू में आएगी। अब ये आयात उस मौके पे नाज़िल हुई। साबका आयात में आपने देखा कि कुरान पाक ने एक चैलेंज दिया था। चैलेंज क्या था? कि कुरान पाक जैसा कोई, कुरान जैसी एक सूरत बना के ले आओ। अब जब वो इससे आजिज़ आगे और कुरान पाक का जवाब न ला सके, तो अब मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से कुरान पर एतराज़ करने की उन्होंने शक्लें निकाली। अब एक एतराज़ क्या किया? एतराज़ ये किया कि देखो, अगर ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है, तो इसमें जो है वो कभी मक्खी का जिक्र है, कभी कहीं मच्छर का जिक्र है, और ये जिक्र जो है वो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह तो बहुत अजीम है, वो बहुत बड़े हैं। तो पाक किताब में और इतनी अज़मत वाले कुरान में और अल्लाह के कलाम में इन चीज़ों का होना इस बात की दलील है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अब ये एतराज़ उन्होंने उठाया। अब चूँकि कुरान पाक में इन चीज़ों की मिसालें मौजूद थी। एक मिसाल कुरान पाक में मकड़ी की भी है, कमसलिल अन्कबूत इत्तखज़त बैतन, कि मकड़ी का जिक्र भी अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में किया है। फिर जो है वो कुरान पाक में मक्खी का जिक्र भी है। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन। अब मुशरिकों के खुदाओं और उनकी और शेर को शिरक करने वालों की मिसाल अल्लाह ने मक्खी के साथ दी है। जिस तरह एक जो है वो मक्खी है, और मक्खी जो है वो ये मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये सारे तुम्हारे खुदा मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। ये उनको चैलेंज था। अब इतराज़ उस पर ये उठाया कि देखो, ये अल्लाह का कलाम होता तो इसमें मक्खियों का जिक्र क्यों होता, इसमें मच्छरों का जिक्र क्यों होता। अब ये इतराज़ जो है वो ज़ाहिरी तौर पे हर आदमी समझ सकता है जिसको अल्लाह ने अक्ल अता की है, कि ये एतराज़ ही कितना लग, फजूल और बेहुदा किस्म का एतराज़ है। इसलिए
کہ جب کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو یہ مثال دینے والے کی اپنی شان کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے نا کسی کے ساتھ تو اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی کفار کا اور مشرکوں کا جو عمل تھا اور ان کا جو کردار تھا وہ اتنا گھٹیا اور کمزور تھا کہ اس کی مثال دینے کے لیے پھر کمزور چیز کا ہی ذکر کرنا تھا۔ تو یہ تو ہر زبان کی فصاحت اور بلاغت کا تقاضا بھی ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ممثل لہو کی وضاحت کرنے کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق کسی چیز سے مثال دی جائے۔ ان کے اندر کچھ ہوتا تو پھر مثال بھی اچھی ہوتی، اب جب ان کے اپنے اندر خباثت ہے تو حقیر ترین چیز سے پھر اس کی مثال دی جائے گی۔ یہ تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ ہمارے استاد محترم جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے مولانا صوفی محمد سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بخاری شریف کے استاد تھے، شیخ الحدیث تھے۔ تو وہ ایک بات ایک آدمی کی ذکر فرمایا کرتے تھے، ایک واقعہ وہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ ایک آدمی تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ جلد بندی کیا کرتا تھا، کتابوں کی جلدیں بناتا تھا، قرآن پاک کی کتابوں کی۔ لیکن ایک بات اس کے متعلق یہ مشہور ہو چکی تھی کہ جو بھی آدمی قرآن پاک اس کو دیتا نا جلد بندی کرنے کے لیے تو اپنی طرف سے وہ کاٹ کر آگے پیچھے کر دیتا تھا، اس میں رد و بدل کرتا تھا، کاٹتا تھا۔ اب ایک آدمی نے اس کو قرآن پاک دیا کہ جی اس کو جلد لگا کے دے دیں، لیکن ساتھ ہی جو اس کے لیے مشہور تھا کہ یہ گڑبڑ کرتا ہے تو شروع میں اسے روک دیا اور اسے کہا کہ دیکھنا میں نے سنا ہے کہ تو گڑبڑ کرتا ہے، الفاظ کاٹتا ہے، اپنی مرضی سے لکھتا ہے، تو یہ قرآن پاک جو تجھے دے رہا ہوں اس میں تو نے کاٹنا شاٹنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کاٹوں گا، جلد بنا کے آپ کو دے دوں گا۔ 3-4 دن کے بعد جب جلد بن کے وہ لینے کے لیے آیا اس نے کہا جی یہ آپ کی جلد تیار ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کوئی فرق تو نہیں، کاٹا تو نہیں ہے؟ اب اس نے کہا جی اور کچھ بھی نہیں کاٹا، لیکن 2-3 جگہ جو ہے وہ میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ اللہ کا قرآن ہے کہ اس میں ابلیس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، شیطان لکھا ہوا ہے، پھر فرعون کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حامان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، تو اتنے الپاک کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اس میں یہ شیطان کا اور حامان کا اور یہ نام، تو میرا دل خفا ہوا ہے، تو میں نے شیطان کے نام کو کاٹ کے آپ کے والد صاحب کا نام لکھ دیا ہے، فرعون کا جہاں نام تھا وہاں سے کاٹ کر اپنے ابو جی کا نام لکھ دیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے کیا، باقی میں نے کیا کچھ بھی نہیں۔ اب اہل کفر کا جو اعتراض ہے نا بالکل ایسا ہی ہے کہ بھئی اتنی پاک کتاب ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، اور اس میں مکھی کا بھی ذکر ہے، اس میں مچھر کا بھی ذکر ہے، تو یہ اس کلام کے منافی ہے۔ یہ ایسی بےہودہ اور بے عقلوں والا اعتراض ہے کہ جس کی کوئی توک بندی نہیں بنتی۔ پھر ساتھ ہی اس نے ایک بات اور بھی لکھی، حضرت فرمایا کرتے تھے، اس نے اس کو ایک بات اور بھی سنائی، اس نے کہا کہ دیکھیں فارسی میں گدے کو جو ہے وہ خر کہتے ہیں۔ اب جب مثالیں آتی ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو فارسی کی کتابوں میں خر عیسیٰ آتا ہے۔ کیا معنی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گدھا تھا، اس کو خر عیسیٰ کہتے تھے۔ یہ الفاظ فارسی میں عام استعمال ہوتا ہے، تو یہ فارسی کا لفظ تھا۔ اب اس نے قرآن پاک میں پڑھا بخر موسیٰ صاعقہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب العالمین کی تجلی دیکھی نا تو کیا ہوا؟ اب خرہ کا معنی عربی میں جو ہے وہ گر جانا ہے، خرہ گر جانا۔ ایک جاندار چیز جب گرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خرہ۔ جب کوئی جاندار جو ہے نا جس کے اندر جان ہو، جب وہ جاندار چیز نیچے گرتی ہے نا، یاد رکھیے گا یہاں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، مسئلہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بے جان چیز گرتی ہے نا تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ساکتا، ساکت ہو جانا، گر گئی ہے، لکڑ گر گئی ہے، پتھر گر گیا ہے۔ اب اس کے گرنے کو کہتے ہیں ساکتا، گر گیا ہے۔ لیکن جب ایک چیز جاندار ہو جس میں روح ہو، جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور جب وہ گر جائے تو اس کو ساکتا نہیں کہتے، پھر اس کو خرہ کہتے ہیں۔ اب یہ مثال میں نے اس وجہ سے دی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی وفات کا کیا ذکر کیا کہ انہوں نے، اللہ نے جن بھی اور ساری مخلوقات بھی، ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، کام میں لگے رہتے تھے۔ اب بڑے بڑے جنوں کی بڑے طاقتور قوم ہے، اب جنوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی، یہ بلڈنگ بنا دیں، یہ محل بنا دیں، یہ مسجد بنا دیں۔ اب وہ کیا تھا؟ شیشے کا ایک عبادت خانہ بنا ہوا تھا، اس میں کھڑے ہو کر وہ کیا کر رہے تھے؟ عبادت، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ سامنے ڈیوٹی لگی ہوئی جنوں کی۔ یہ بڑی شرارتی قوم ہے، جب تک سر پہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی نہ لی جائے یہ کام نہیں کرتے۔ اب سامنے شیشے میں سے ان کو دیکھ بھی نہیں ہے
کہ کام میں لگے رہیں, گڑبڑ نہ کریں, اور ساتھ ہی وہاں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اب اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی جو وفات کا وقت ہے ان پہ آ گیا اور ان کی وفات ہو گئی, اور وفات ہونے کے بعد کافی عرصے تک وہ اسی طرح لاٹھی کے سہارے پر کھڑے رہے, نیچے نہیں گرے. اب پھر کیا ہوا کہ کافی عرصے کے بعد وہ کیڑا ایک تھا, اس نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا. جب لاٹھی جو ہے نا وہ ٹوٹی, اب سلیمان علیہ السلام کیا ہوا, نیچے گرے. اب وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نیچے گرنے کا جو ذکر ہے نا, اس کا قرآن پاک نے جب ذکر کیا تو وہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے جی, خرّا. فلما تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب مہین. فلما قضا علیہ الموت, جب اللہ نے ان کے لیے موت کا فیصلہ فرما لی, وفات ہو گئی. اب اسی جگہ جو ہے وہ اسی آسے کے سہارے پر رہے. آسے کو جو ہے وہ اس کیڑے نے کھا لیا. کھانے کے بعد جب وہ گرے تو ان کے گرنے کے ذکر میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے, خرّا. تو پتہ کیا چلا کہ انبیاء وفات کے بعد بھی ان کی روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے, اس لیے انبیاء اپنی وفات کے بعد بھی کیا ہو جاتے ہیں, زندہ. انبیاء کیا ہوتے ہیں, زندہ. یہ ہے جی عقیدہ حیات النبی. اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے. اس لیے یہ سمجھانے کے لیے اب یہاں پر کیا ہے, تو اس نے کیا کہا, وہ جلساز کہتا ہے کہ دیکھیں ہم تو پڑھتے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا گدھا, عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا. اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا گدھا. تو یہاں میں نے کیا کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو کاٹ کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا. تو یہ اعتراض ہیں جی کفار کے بالکل بیہودہ, کہ کوئی عقل مند انسان ان کو محسوس نہیں, مضمون خود بہت سمجھ جاتا ہے کہ کیسے بیہودہ قسم کے اعتراض ہیں. اب یہاں بھی اعتراض کیا کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ مثالیں کیوں ہیں. اب اللہ کی ذات کہتے ہیں ان اللہ, یہ اس کا جواب دیا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی, اس میں کوئی ہار محسوس نہیں کرتے. یہ بات اللہ کی عظمت میں کمی کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی ذات مثال بیان کریں ایک مچھر کی. یہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہے, رب العالمین تمہاری کیفیت دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں, اس کے مطابق ہے. اب یہاں پر لفظ انا جو ہے نا, بے شک, انا اور انا یہ دونوں جب کسی نام سے پہلے آتے ہیں نا تو اس بعد میں آنے والے نام کے آخری حرف پر کیا آ جاتی ہے, زبر. اب یہ میں اس کی وضاحت کیوں کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں دیکھیں جی ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا تو کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ لفظ محمد اسم ہے اور اس کے اوپر دو پیشیں ہیں, محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب ہم یہ پڑھتے ہیں, اور جب آدمی اذان پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ہم کیا پڑھتے ہیں, وہ اشہد ان محمد در رسول اللہ. یہ دو زبریں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اس کی مثال یہ لفظ آپ کو یہاں بتائے گا. کیا یہاں پر انا ہے, انا اور انا جب کسی نام سے پہلے آ جائیں تو اس نام کے اوپر کیا آ جاتی ہے, زبر. اب چونکہ اشہد انا آ گیا ہے, اس کے بعد لفظ محمد ہے, اس پر ہم زبر پڑھیں گے, یہ وجہ ہے. اب یہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب بیان کریں مثال ایک مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے, فما فوقہا سے مراد یہ ہے کہ مچھر سے بڑی چیز نہیں, مچھر سے بھی چھوٹی چیز, حقارت میں اس سے بڑھ کر. فما فوقہا سے مراد کیا ہے, حقارت میں اس سے بڑھ کر. اب حقارت میں اس سے بڑھ کر جسم میں بھی اس سے کم ہو سکتی ہے اور غلاظت اور نجاست میں بھی اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے. اب یہاں پر مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ قرآن پاک میں کفار کو جو مچھروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا, اس کی ایک وجہ انہوں نے لکھی ہے. وجہ کیا لکھی ہے؟ وجہ یہ لکھی کہ مچھر کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک وہ بھوکا رہے وہ زندہ رہتا ہے. یاد رکھیے گا, حیوانات کے جو علوم کو جاننے والے ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مچھر جب تک بھوکا رہے اس وقت تک وہ زندہ رہتا ہے, لیکن جیسے ہی اس کا پیٹ مکمل بھر جائے نا وہ مر جاتا ہے. اس کی زندگی اتنی ہے کہ جب تک وہ بھوکا ہے. اب جیسے سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھا لیا بس مچھر مر گیا. اب اللہ نے مثال کیوں دی ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب تک یہ دنیا کے طالب جو ہیں نا, یہ دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے, خوب جب ان کو دنیا ملے گی نا تو سمجھو ان کی موت آ گئی ہے.
اب اللہ کی پکڑ میں آخر میں آ کر رب ڈیل دیتے جاتے ہیں، ان کفار کو ڈیل ملتی جاتی ہے، لیکن آخر میں آ کر جب خوب جو ہے وہ اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچ جائیں گے نا، اب پکڑ میں آئیں گے، پھر اللہ کا انتقام آئے گا، تو پھر وہ ایسا ہوگا ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی اس پکڑ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے۔ اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ان مثالوں کو بیان کرنے سے ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ قرآن پاک نے ذکر کیا۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کا امتحان، یہ مثالیں قرآن پاک میں جو بیان ہوئی ہیں نا، ایک تو وضاحت ہوئی ہے، ایک تو مسئلے کی تشریح ہو گئی ہے، اس کی تفسیر ہو گئی ہے، لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے، ان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے، کفر کی حقیقت آئی ہے، شرک کی آئی ہے، توحید کتنی اچھی چیز تھی اس کی وضاحت آ گئی ہے، ایک تو مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے امتحان ہو گیا انسانیت کا، چھانٹی ہو گئی ہے۔ اب چھانٹی کیسے ہوئی؟ جو ایمان والے ہیں نا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو یا اسلام کو سچے دل سے مانا ہوا ہے، جیسے ہی کوئی مثال آتی ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیت آتی ہے، فوراً کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ بالکل حق ہے اور بالکل اپنے موقع اور مناسبت کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا جی ایمان والے، ایک گروہ ادھر ہو گیا۔ اب دوسرا گروہ کیا ہے؟ دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ماذا اراد اللہ، اب اس میں ہوئیتے نکالتے ہیں، یہ مچھر کی مثال کیا ہے، یہ کیوں بیان کی ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ کیا ہے۔ اب یہ مختلف قسم کے ہیلے بانے اور ہوئیتے ہیں، تو اللہ کی ذات چھانٹی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کی ذات اس قرآن یا اس مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اسے ہدایت ملتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک کے ذریعے بھی کسی کو گمراہی ملتی ہے؟ جبکہ آیت سے یہ اخذ ہو رہا ہے، ذہنی ظاہری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یذل بہ کثیرا، اس قرآن کی وجہ سے بڑے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو مراد اس سے بالکل وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو پستی کے گڑھوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی وجہ سے پھینکتے ہیں، مراد کیا ہے؟ جس نے قرآن کو پکڑا بلندیوں تک پہنچ جائے گا، جس نے اسے چھوڑا وہ ذلت اور خواری کے تہوں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہی بات اقبال نے بھی کہی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جس نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہ ہو جائے گا، جس نے اس کی باتوں پہ عمل کر لیا وہ جو ہے وہ بلندیوں اور ہدایت کے راستوں پہ پہنچ جائے گا۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں رب العالمین، وگرنہ قرآن اپنی تعلیمات کے لحاظ سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، سب کو صراط مستقیم ہی دکھاتا ہے، لیکن فائدہ کون لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ اگلے جملے میں اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ کیا وضاحت کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ اب فاسق کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں تو فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے خروج اور نکل جانا، خروج کسی چیز کا نکل جانا، خارج ہو جانا۔ اب جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے اس کو فاسق کہتے ہیں، جو آدمی اللہ کی اطاعت سے نکل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ اب یہ معنی ہے اس کا لفظی۔ اب اطاعت سے نکلنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی سرے سے انکار کر کے کفر کا راستہ اختیار کر کے اطاعت سے نکل جائے، یہ بھی فسق ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ عملی طور پر اطاعت سے نکل جائے، یہ بھی فسق ہے۔ اب جو صرف عملی طور پر اطاعت سے نکلتا ہے نا وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جو انکار کر کے سرے سے انکار ہی کر کے کفر کو تسلیم کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب قرآن پاک نے اس کا معنی مطلب کیا ہوا؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے کافر بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے جو وہ آدمی کہ جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ فاسق و گناہ گار ہو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک نے کثرت کے ساتھ کافر کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے، بہت ساری جگہوں میں۔ اب یہاں پر فاسقین کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کفار کے لیے، الا الفاسقین، جو فاسق لوگ ہیں جو کافر ہیں، تو یہ کفار کے لیے استعمال ہوا ہے۔
اب فاسق جو ہے وہ ایمان والوں میں سے فاسق کون ہوگا؟ تو فقہائے کرام نے پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ ایمان والوں، ایک آدمی مومن ہو، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس سے توبہ نہ کرے تو یہ شرعاً کیا ہے؟ فاسق۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہے لیکن گناہ صغیرہ کا عادی ہے، ان کو چھوڑتا نہیں، انہی پر مصر ہے، صغیرہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، عادت بنا لی ہے اس نے صغیرہ گناہوں کی، اب یہ آدمی بھی فاسق ہے۔ اب ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، فاسق فاجر۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، فاجر کس کو کہتے ہیں اور فاسق اور فاجر ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، فاسق تو یہ وضاحت ہم نے کر دی، یہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ نہیں کرتا، یا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے اور اس کو پکی عادت ہی بنا لی اور چھوڑتا ہی نہیں ہے، اب ان صورتوں میں وہ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا۔ لیکن ایک آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے، ان کی بغاوت کرتا ہے، اور یہ بغاوت وہ اعلانیہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی اعلانیہ اور سر عام کرتا ہے، تو ایسے فاسق کو فاجر بھی کہیں گے۔ یہ فاجر ہے جو ان کاموں کو، گناہوں کو چھپ کے کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، جو اعلانیہ کر رہا ہوتا ہے وہ فاجر ہے۔ تو اب اپنے فسق و فجور کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی ہدایات وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ سب کے لیے ہیں۔ اب یہ اس آیت کی مختصر تشریح آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب آخری ایک بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اللہ نے رب العالمین نے شرک اور کفر کی گھٹیا جانوروں سے اور چیزوں سے مثالیں بیان کی۔ کیا؟ مچھر ہے، مکھی ہے، ان کے ساتھ مثالیں بیان کی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک حوالہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، تفسیر قمی ہے، اور تفسیر قمی کے جو مصنف ہے اس کا نام ہے ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی۔ یہ آج کے دور کا نہیں ہے، یہ خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں تھا۔ اور یہ کون شخصیت ہے؟ روافض کے ہاں ان کی جو سب سے مستند ترین کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الجامع الکافی، الجامع الکافی۔ اور یہ الجامع الکافی ان کے عقیدے کے مطابق کون سی کتاب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 12واں امام جب غار میں جا کے چھپ گیا تھا، 5 سال کا وہ بچہ اصلی قرآن لے کر اور بہت ساری سابقہ چیزیں ساتھ لے کر عراق کے غار میں، سرہ منرآ میں، غار سامرا میں جا کے جب چھپ گیا تھا، تو کچھ عرصے تک ایک زمانہ ایسا بھی رہا کہ جس زمانے میں اس زمانے کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جا کر غار میں اس سے ملاقات کر کے آتے تھے، باقی ساری مخلوق سے وہ غائب تھا، لیکن کچھ لوگ، خصوصی لوگ اس سے مل کے آتے تھے۔ اس غیبت والے دور کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ پھر آگے چل کر ایسا دور آ گیا ہے، کہتے ہیں کہ اب اس سے کوئی نہیں مل سکتا اور قرب قیامت میں واپس آئے گا اصلی قرآن ساتھ لے کر، اب اس کو کہتے ہیں غیبت کبریٰ۔ اب جو غیبت صغریٰ کا دور تھا نا، اس غیبت صغریٰ کے دور میں ایک آدمی نے کتاب لکھی، محمد بن یعقوب کلینی اس کا نام تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی اور 8 جلدوں میں ہے، بڑی کتاب ہے۔ اب اس نے جا کر اپنے اس امام کے ساتھ، چونکہ غار میں یہ ملتا تھا، تو ان کو دکھائی، حضرت جی یہ کتاب میں نے لکھی ہے اپنے مذہب کے مطابق، ذرا پڑھ کے دکھائیے کیا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے نوٹ لکھ کے دیا، ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ ہمارے روافض کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کافی، الجامع الکافی، اسے اصول کافی بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے پہلی بنیادی اور اتھینٹک ترین کتاب ہے۔ اب اس کا جو مصنف ہے نا، محمد بن یعقوب کلینی، اس کا بھی استاد ہے۔ اس استاد کا نام ہے ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی۔ اس نے قرآن پاک کی تفسیر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، اور تفسیر قمی کو ان کے ہاں کہتے ہیں تفسیر الصادقین، کہ اماموں کی تصدیق شدہ جو ہے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد کا صفحہ نمبر 35 ہے، اور صفحہ نمبر 35 پر آ کر بالکل یہی آیت گزرتی ہے وہاں پر، کیا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اللہ کسی مچھر کی یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی گھٹیا چیز کی مثال بیان کریں۔ آگے کیا لکھا؟ عربی میں کیا لکھا؟ فالبعوضۃ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فما فوقہا رسول اللہ، یہاں پر مچھر سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، اور مچھر سے بھی گھٹیا چیز سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ اب یہ ہے جی، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا کا انسان آئے
دنیا کی کسی عدالت میں، کسی جرگے میں، کسی جماعت میں پوچھے لاؤ جی اصل کتاب، تو اصل کتاب میں آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ انہیں مچھر اور مچھر سے بھی گھٹیا اپنی تفسیر کے نام سے، اور صدیوں سے وہ کتابیں چھوپ رہی ہوں، اور تانے کن کو دیے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اہل بیت کون مانتے ہیں، ان کی شان، تو یہ ان کی تفسیر ہے۔ ان کی تفسیر کے حوالے سے بھی اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمہیں ایسے گندے عقائد اور نظریات سے محفوظ فرمائیں، اور قرآن پاک کو سمجھ نصیب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔